बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज ही आप नमाज फजर के बाद सिर्फ 41 मरतबा अल्लाह ताला के ये नाम पढ़ लेंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला आप देखते हैं कि दौलत का ऐसा तूफान आता है। जब दौलत का तूफान आएगा तो अल्लाह ताला की कसम लोग घर आकर आपसे इसका सबब पूछेंगे कि आपने इतना पैसा कहाँ से कमाया है। इंशाअल्लाह ताला आज का वजीफा एक ऐसा मुजर्रब वजीफा है जो आपको लाखों करोड़ों का मालिक बना देने वाला वजीफा है। ये वजीफा करने से आपके घर में दौलत का तूफान आएगा। इस वजीफा में अल्लाह पाक के दो प्यारे नामों का जिक्र है। आज के वजीफे में खास बात यह है कि जो भी इस अमल को अपनी जिंदगी में कर लेगा वो कभी भी किसी का मोहताज नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक इस तमाम मखलूक से इसे बेनियाज कर देंगे। इसके पास दौलत का ऐसा खजाना आएगा कि वो हैरान रह जाएगा। आज का वजीफा आपको तंगदस्ती से बचाने वाला वजीफा है और फिर अल्लाह पाक आपको इंशाल्लाह किसी का मोहताज नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह ये एक बहुत ही ताकतवर और मुजर्रब वजीफा है। ये वजीफा करने से अल्लाह ताला आपको वहां से रिस्क और माल और दौलत अता फरमाएंगे जहां से आपका वहमो गुमान भी नहीं आएगा। तमाम लोग आपकी खुशबख्ती पर हैरान रह जाएंगे। ये वजीफा आप लोगों ने अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए भी अगर करना हो, किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए करना हो तो भी आप इसको कर सकते हैं। और आपने अल्लाह ताला के इन दो नामों को पढ़ लेना है। इन मुबारक नामों के पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी को अपने फजल व करम से दूर फरमा देंगे। अगर एक बहुत बड़ा पहाड़ भी हमारे सामने खड़ा कर दिया जाए और हम इस पहाड़ के आगे एक मामूली सी मखलूक ही लगते हैं, लेकिन इन मुबारक नामों में इतनी ताकत है और बरकत है कि जिनको पढ़ लेने से, जिनका जिक्र कर लेने से या जिनका विर्द और वजीफा कर लेने से ये पहाड़ को अपनी जगह से हटा देते हैं। तो फिर आपकी परेशानी, आपकी कोई मुसीबत, आपकी कोई बीमारी, आपकी कोई दुख, दर्द, तकलीफ, गर्ज कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आप सब लोग आज ये छोटा सा अमल कर लें तो मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इस अमल की बरकत से आपकी और तमाम मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमाएं इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि हमारा ये अकीदा है अल्लाह पाक का कलाम यानी अल्लाह ताला का जो कलाम पाक कुरान मजीद सच्चा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक 100% दुरुस्त है। लेकिन फिर भी हम लोग जिन आमिलों के पास हर रोज जाते हैं, इनको अपना काम करवाने के लिए, अपनी किसी भी जरूरत के लिए हम उनके पास जाते हैं, उनके पास पैसे देने के लिए चले जाते हैं, वो लोग तो झूठे साबित हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी फरमान, कोई भी कलाम कभी भी झूठा साबित नहीं हो सकता। मगर बदकिस्मती है कि हमने कुरान पाक को खोलना छोड़ दिया है, हमने कुरान पाक की तिलावत करना छोड़ दी है। हालांकि हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, मुख्तलिफ बीमारियों से लेकर बड़ी से बड़ी मुसीबतों तक जितनी भी परेशानियां हैं या मुसीबतें हैं, इन सारी की सारी तकालीफ का हल जो है वो कुरान पाक में है, हदीस शरीफ के अंदर मौजूद है। कुरान और हदीस से हम सारे के सारे मसाइल को खुद भी बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन हमने कुरान पाक को सिर्फ घर में ही बनी किसी ऊंची जगह पर रखना है और हमने यही मुनासिब समझ रखा है कि हमने बस कुरान पाक को किसी साफ सुथरी अलमारी में सजा कर रखा हुआ है और हर रोज इसे इग्नोर करते रहते हैं। हम कुरान पाक को खोल कर इसकी तिलावत करना मुनासिब नहीं समझते, लेकिन कुरान पाक की कशिश और खूबसूरती तो आज भी इसी तरह मौजूद और कायम और बरकरार है जितनी कि आज से 14 सदियों पहले थी। कुरान पाक जिस तरह पहले अपने सुनने वालों को मुतासिर करता था और इन पर असर अंदाज होता था, आज भी अपने पढ़ने वालों और सुनने वालों की कैफियत को बदल देता है, इनके दिलों के हालात को बदल देता है। पहले लोगों की आंखों से कुरान पाक की तिलावत सुनने से ढेरों आंसू बहने लगते थे। कि आप जानते हैं कि ये तो आज भी इस तरह से असर अंदाज हो सकता जिस तरह से पहले होता था और दिलों को बदलने की ताकत रखता है। हमारी हर मुश्किल, हर परेशानी को, हमारी हाजत को, हमारी मुराद को अल्लाह ताला से पूरी करवा सकता है। मगर शर्त सिर्फ ये है कि कुरान पाक को इसी तरह से पेश किया जाए जिस तरह से इसे पेश करने का हक है। अगर हम ये हक सही तरीके से अदा करेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। मफहूम में मेरी सारी बात का ये है कि कुरान पाक जब भी हम एक लफ्ज भी इसका पढ़ते हैं तो हमें 10 नेकियां मिलती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमें कुरान पाक को ठहर ठहर कर खूब समझ कर इसको पढ़ना चाहिए। अगर हम सिर्फ एक ही सफा रोजाना पढ़
لیں اور ایک دن میں ہم کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں۔ آپ اس صفحے کے تمام الفاظ کو 10 سے ضرب دے کر دیکھ لیں۔ دیکھیں ناظرین، آپ جو بھی عمل کرتے ہیں، جو کہ آج کا عمل اس پر بھی مشتمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، آپ سب بہن بھائیوں کو جو فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 20 کروڑ بھی اگر چاہیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر کسی محنت کے عطا کریں گے۔ جو کوئی بھی حلال رزق کی تلاش اور جستجو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 20 کروڑ بھی عطا فرمانے پر قادر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مالک الملک ہیں، وہی تمام جہانوں کے اکیلے مالک ہیں، اور اللہ ہی کے قبضے اور قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ وہی غفور الرحیم ہیں، وہی سمیع العلیم ہیں۔ آج کے وظیفے میں اللہ پاک کے 2 ایسے صفاتی نام ہیں اور ان میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ بندہ جتنا بھی قرض دار ہے، اس کے اوپر چاہے لاکھوں کروڑوں کے حساب سے اس کے اوپر قرضہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ قرض کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا غیبی ذریعہ، ایسا وسیلہ پیدا فرمائیں گے کہ اس کا قرض جلد ہی اتر جائے گا۔ آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ کیسے اللہ تعالیٰ سے اس کے ذریعہ سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ جو میں وظیفہ، جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں، آپ اسے دل کے ساتھ اگر نہیں کرتے بلکہ آپ اس عمل کو ایک آزمائش کی طرح سمجھ کر اسے آزمانا چاہتے ہیں، یا ایک دفعہ آپ کو یقین کے ساتھ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ خود اس کے آپ کو فائدے حاصل ہوں گے، آپ اس کو جان کر حیران ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہو کہ آپ وظیفہ شروع کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو وظیفے کے اندر بتایا تھا آپ کا کام شام تک یا پھر اگلے دن صبح تک ہو جائے گا، اس لیے آپ یہ امید بھی لگا کر چارپائی پر بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی کوئی آئے گا اور ہمارا فلاں اٹکا ہوا کام پورا ہو جائے گا، ابھی پورا ہو جائے گا، ابھی پورا ہو جائے گا۔ لیکن اس طرح کرنے سے وہ کام کبھی بھی پورا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر کام کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں بھی ہلانا پڑتے ہیں، کچھ محنت بھی کرنا پڑتی ہے جو کہ آپ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، وہ معجزہ بھی کر سکتے ہیں، ان معجزات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ شرائط اور ضوابط مقرر ہیں۔ اسی لیے آپ کسی بھی وظیفہ کو کبھی بھی آزمائش کے لیے طور پر کبھی بھی مت کیا کریں۔ جو بھی عمل یا وظیفہ آپ ناظرین کو بتایا جاتا ہے، آپ کو اتنا یقین تو ہونا چاہیے کہ اتنے اعتماد کے ساتھ تو آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ کے چہرے پر خوشی آ جائے کہ ابھی میں وظیفہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اللہ پاک کا جو بھی میں صفاتی نام، جو بھی میں وظیفہ جو اللہ تعالیٰ کے نام کا ہے وہ میں پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس وظیفے کے طفیل سے میرے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ جب آپ کے ذہن میں یہ تصور آ جائے گا، کیونکہ جو چیز آپ اپنے روشن دماغ میں سوچ رہے ہوتے ہیں وہی ہوتا ہے، جب آپ یہ چیزیں اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ کام بھی ہو جائے گا، کیونکہ اسلام میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ اس کی نیتوں پر ہے، اس لیے جس طرح بھی آپ نے سوچا ہوگا انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا، آپ کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین فیصلہ انشاءاللہ فرمائیں گے۔ لیکن انسان کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا، کبھی بھی انسان جانے یا انجانے میں اللہ پاک سے کچھ ایسی چیزیں مانگ لیتا ہے جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اللہ پاک اسے ہر وہ چیز نہیں دیتے بلکہ اس کا بہترین نعم البدل اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ نقصان، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو بہتر سے بہترین عطا کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہی عطا فرماتے ہیں جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ دیکھیے محترم ناظرین، اس مبارک عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جتنی بھی تنگ دستی ہے، جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، گھریلو ناچاکی ہے، دکھ تکالیف ہیں، غرض کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے، آپ نے صرف روزانہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور 41 مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ پاک کے یہ 2 صفاتی نام ہے، یہ نام دولت کے لیے بہت مشہور اور معروف ہیں۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، جتنی دولت آپ کو چاہیے، جتنی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو نوازتے ہی چلے جائیں گے، پھر دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر مشکلات کو ختم کر دیں گے، اور انشاءاللہ آپ سب بہن بھائی بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ دولت مند ہوتے چلے جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ بہت ہی پیارا، مستند اور مجرب وظیفہ ہے۔ ہمارا ماننا ہے جب بھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگتا ہے اور اس ذات کے آگے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے۔ وہ انسان جس چیز کی بھی طلب کرتا ہے، میرے اللہ پاک اس کو وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن ہم دنیا کی باتوں میں، دنیا کے مختلف کاموں میں فضول سی رسم و رواج میں پڑ جاتے ہیں، پھر ہم اللہ پاک کے ذکر کے لیے تھوڑا سا بھی وقت نہیں نکال سکتے۔ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھ کر مکمل اپنے دھیان کے ساتھ آپ نے وہیں پر بیٹھ کر آپ نے کرنا ہے۔ کسی بھی وظیفے کی پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ وظیفہ کرنے والے کو اچھی طرح سے پاک، صاف اور 5 وقت کی نماز کا پابند ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک ارشاد پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ بندے کی دعا
اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا اور جلد بازی نہیں مچاتا۔ کہا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جلد بازی نہیں مچاتا۔ اب یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس پر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جلد بازی مچانے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ کہنے لگ جائے کہ میں نے بہت دعا کی ہے، انتہائی زیادہ دعائیں مانگی ہیں، لیکن اللہ میری دعا قبول ہی نہیں فرماتا، اور وہ یہ کہہ کر تھک ہار جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے سے گمان کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں، جو وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی فیصلہ کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں، پھر جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے ایک بالش قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے انسان کو قربت نصیب ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ کے اسی طرح سے قریب ہوتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ دعا تو کرتے ہیں اور اس کے قبول نہ ہونے پر پریشان بھی ہوتے ہیں، حالانکہ کسی کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، مگر ہم لوگ ہی دل سے اور خشوع و خضوع سے دعا نہیں مانگتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اپنے جسم کے سب سے افضل حصے کو اس جگہ پر رکھتا ہے جسے لوگ اپنے قدموں سے رونتے رہتے ہیں، اور اسی طرح اپنے جسم کے سب سے بلند حصے کو جسم کے سب سے نچلے حصے کے مقابل میں رکھتا ہے، یعنی کہ اپنا چہرہ جسم کا سب سے بلند حصہ ہے اور اس کے دونوں قدم جسم کے سب سے نچلے حصے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے سامنے خشوع اور خضوع اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے چہرے اپنے قدموں کو ایک برابری میں رکھتا ہے۔ اسی لیے وہ حالت سجدہ میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں کثرت دعا کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ اس حالت میں بندے کی ظاہری حیت اور اس کی دعا دونوں میں اللہ رب العالمین کے لیے عاجزی اور انکساری کا مظہر ہوا کرتی ہے۔ اس لیے بندہ سجدے میں سبحان ربی العالی کہتا ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنی ذات اور صفات میں بلند و برتر ہے، جبکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے مقابلے میں انتہائی نیچا اور کمتر ہے۔ تو اب ہم آپ کو وظیفے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نماز فجر کے بعد وہیں پر بیٹھ کر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ آپ میرے ساتھ بھی اس کو دہرا لیں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ آپ کو اس کا فائدہ اور آپ کو ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ نے 41 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام یا غنی یا مغنی یا غنی یا مغنی یا غنی یا مغنی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص آپ نے یعنی 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفار آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے جو بھی آپ کی دعا ہے، رزق کے حوالے سے ہے، جو بھی آپ کی دعا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی تمام حاجات مشکلات آپ نے پیش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی خواہشات کو، آپ کی تمام دکھ تکالیف کو، تمام پریشانیوں سے بے شک اللہ تعالیٰ بخوبی آگاہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو انسان کا اپنے سامنے مانگنا، ہاتھ پھیلانا بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے آپ خود دل لگا کر دل جوئی کے ساتھ مکمل یقین سے، مکمل اعتماد سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور ہمیشہ اسی طریقے سے دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ دعا مانگیں، مکمل یقین بھروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ انشاءاللہ وہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ جب آپ اس طرح مانگیں گے آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔